नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरदाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हमारा दौरे कुरान का सफ़र जारी है। जर्नी ऑफ कुरान, सूरत अज़्ज़ुमर चल रही है। 24वां पारा आज से हम शुरू करेंगे। तो जो भी आयतें आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको हाईलाइट करें, साथ साथ नोट करें और अपनी आखिरी अशरे की इबादत में इन आयतों को समझ के फिर से एक रिव्यू जो है वो उन ख़ास दिनों में करें। इन आयतों की तिलावत करें जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, उन सूरतों की जो आपको हार्ट टचिंग आयात लगी हैं, इनको अपने आखिरी अशरे का साथी बनाएं। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 32, सूरा अज़्ज़ुमर। जुमर का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था, ग्रुप्स, गिरोह दर गिरोह किस तरह से जन्नत और जहन्नुम में लोग पहुंचाए जाएंगे। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नमा मस्वल लिल काफ़िरीन। फिर उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बोला और सच्चाई को झुटलाया जबकि वो उसके पास आ गई। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं। यहाँ पे दोनों बात आ रही है, झूठ बोला भी और झुटलाया भी। झूठ किस पे बोला? अल्लाह पे। हम इस आयत को पढ़ के समझते हैं काफिरों की बात हो रही है, क्योंकि काफिरों ने अल्लाह को झुटलाया और अल्लाह पे झूठ बोले। और आगे अल्लाह कह रहा है क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं। लेकिन ये इसके बज़ाहिर नजर आने वाले मीनिंग है, लेकिन अगर डीपली समझें तो कुफर मुसलमान से भी होता है। कुफर का मतलब है इनकार करना, झुटलाना, छुपाना। तो मुसलमान भी ये काम करते हैं, गुनहगार मुसलमान। तो अल्लाह पे झूठ बांधना क्या है? एक तो ये है कि जो काफिरों ने कहा कि अल्लाह ताला के पार्टनर्स हैं, कोई रिस्क देता है, कोई औलाद देता है, कोई माल दौलत देता है, तो ये अल्लाह पे झूठ बांधा। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम बगैर सोचे अल्लाह के बारे में कह देते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें बचा लेगा और वो ऐसा जालिम नहीं कि वो उठा के आग में फेंक दे। तो ये क्या है? अल्लाह पे झूठ बांधना। क्योंकि कल से बल्कि कई दिनों से आप देख रहे हैं अल्लाह ताला साफ साफ कहते हैं कि जालिमों पे दुनिया में भी मैंने अजाब भेजा और आखिरत में भी वो बड़े अजाब का शिकार हों। तो ये अल्लाह पे झूठ बांधना है, अगर कोई ये समझे कि अल्लाह गफूर रहीम है और अल्लाह वहां पे मुसलमानों को सजा नहीं देगा। फिर इसी तरह ये कहना कि अल्लाह तो सुनता ही नहीं है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में देख रहा है कितने गुनाह हो रहे हैं, कितने जुल्म हो रहे हैं, लोग एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं और अल्लाह देख रहा है और कुछ नहीं हो रहा और मदद नहीं आ रही मजलूम की, और अल्लाह सिर्फ देखता है और कुछ नहीं करता। ये भी अल्लाह पे झूठ बांधना है। या ये कहना कि अल्लाह हमारी दुआ ही नहीं सुनता, हम तो इतनी इबादत भी कर लें, कितने कितने वजीफे पढ़ लिए, अल्लाह तो सुनता ही नहीं। तो ये अल्लाह पे झूठ बांधना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कौन है? अस-समीअ। अल्लाह ताला सबसे बढ़कर सुनने वाले। अल अलीम, अल्लाह को दुनिया की सारी खबरों का पता है कि दुनिया में कौन किस पे जुल्म कर रहा है, कौन किसका हक मार रहा है। अल्लाह ताला जजा और सजा के दिन के मालिक है, मालिकी यौमिद्दीन। तो ये समझना कि उस दिन अल्लाह ताला जजा देगा, सजा नहीं देगा, तो ये सब बातें अल्लाह पे झूठ बांधने में आती हैं। 33, और जो शख्स सच्चाई दीन हक लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं। उनके लिए उनके रब के पास वो सब कुछ है जो वो चाहेंगे। नेकी करने वालों का यही बदला है, ताकि अल्लाह उनसे वो बुराइयां दूर कर दे जो उन्होंने की। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन लियुकफ्फिर अल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी अमिलू व यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल लज़ी कानू यामलून। जिनका ठिकाना जहन्नुम है, उनके बाद अल्लाह ताला उनकी बात कर रहे हैं जो ना तो खुद झूठ बोल रहे हैं ना झुटला रहे हैं। वो क्या है? वो सच्चाई को खुद भी मान रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं, उसे कंफर्म कर रहे हैं। तो उनके लिए अल्लाह कहता है कि अल्लाह उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देगा। कितनी खुशखबरी की बात है ये कि बुराइयां होंगी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है।
چاہے وہ کتنی بھی نیکیاں کرے لیکن اس میں برائیاں ہوں گی، وہ گناہ بھی کرے گا۔ اسی لیے ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی بھی نیک انسان کی نیکیاں بھول جائیں اور اس کی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پکڑ کے ججمنٹل ہو جائیں کہ وہ دیکھو وہ فلاں تو نیک بنتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی کرتا ہے۔ اللہ نے یہ چیز قرآن میں مینشن کی کہ گناہ انسان سے ہوں گے، لیکن جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جو اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ ان کے گناہوں اور ان کی برائیوں کو ہٹا دیں گے، ڈھانپ دیں گے، کور کر دیں گے، اور انہیں ان کا اجر بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پہ رکھے گا، اتنا قریب ہو جائے گا وہ مومن اللہ کے۔ پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا، کیا تو پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے رب میں پہچانتا ہوں، یعنی وہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر لے گا اور اپنے رب کو بھی پہچانے گا۔ اللہ فرمائے گا، پس بے شک میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا اور میں آج کے دن بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہوں گے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، صرف اللہ جانتا ہے کہ کس کے گناہوں کو اللہ چھپا دے گا، کہے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہ چھپائے تھے، آخرت میں بھی چھپا دوں گا۔ اسی لیے حکم نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کا پرچار کریں، اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ نہایت غالب انتقام لینے والا نہیں؟ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ صفت آ رہی ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ نہایت غالب انتقام لینے والا نہیں؟ ذِانتقام بھی عزیز ذِانتقام، یہ کس کی صفت ہیں؟ اللہ کی ہی صفات ہیں۔ اللہ انتقام بھی لے گا، اللہ سزا بھی دے گا، تو ہم یہ خوش ہو کے نہیں بیٹھ سکتے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اللہ معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے باطل معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف ہٹا سکتے؟ یا وہ مجھ پہ رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت روک سکتے؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، صرف اللہ پہ اگر ہم بھروسہ کریں تو ہم خود بخود کانفیڈنٹ ہو جائیں، ہم لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے تانوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، اس بات سے ڈرنا چھوڑ دیں کہ ہمارا مذاق اڑایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے نصیب میں کوئی رحمت لکھ چکے ہیں تو وہ ضرور ہم تک پہنچے گی، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی پہنچے گی، اس کو ہٹانے والا صرف اللہ ہے، اور اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنے طریقے اور حالت پہ عمل کرو، بے شک میں اپنے طریقے پہ عمل کرنے والا ہوں۔ چنانچہ تم جلد جان لو گے کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ 42، یہ بھی ایک اہم آیت ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، یعنی روح کو قبض کر لیتے ہیں فرشتے جب موت آتی ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے، یعنی جب کسی کی موت نہیں آئی ہوتی تو اس کی بھی روح قبض کی جاتی ہے، لیکن اس وقت جب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور دوسری کو مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ایک اور نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کے جسم میں دو روحیں رکھی ہیں، اور وہ روحیں کیسی ہیں کہ ایک روح کا تعلق ہماری جسمانی ضروریات سے ہے، ہمارے سینسز سے ہے، سونگھنا، سننا، بولنا، چکھنا، یہ جو ہمارے سارے 5 سینسز ہیں، اس روح کا تعلق اس سے ہے۔ تو جب ہم سو جاتے ہیں تو اس وقت ہماری ایک روح ہمارے جسم میں رہتی ہے، اور دوسری روح کو اللہ تعالیٰ جسم سے باہر نکال دیتے ہیں، اور وہ آزاد گھومتی ہے۔
اور وہ جسم میں اس وقت واپس جاتی ہے جب اللہ کی مرضی ہو. جیسے ہم کسی کی آواز سے اڑ جاتے ہیں، یا صبح الارم سے اڑ جاتے ہیں، یا ویسے ہی نیند کے آورز پورے ہوتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، تو وہ والی دوسری روح جو باہر تھی وہ اللہ اندر واپس بھیج دیتا ہے. اور جس کی واپس نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو جب موت واقع ہوتی ہے تو دونوں روحیں لے لی جاتی ہیں، لیکن نیند کی حالت میں ایک روح لے لی جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیند کیا ہے، وہ بھی موت کی بہن ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نیند سے اٹھتے تھے تو فرماتے تھے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے. تو آپ یہ الفاظ بولتے تھے کہ اللہ نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا. تو نیند بھی جو ہے وہ موت ہے. اور کیوں ہم روز اس کیفیت سے گزرتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور اس دعا کو پڑھیں. اس دعا کو آپ بچوں کو یاد کراتے ہیں، سب یاد کریں اور پڑھا کریں صبح اٹھتے ہی. شکر ہے اس بات کا کہ اللہ نے پھر سے ایک نئی زندگی دی، پھر سے ایک سورج دیکھنا نصیب کیا، روح کو واپس جسم میں ڈال دیا، ایک دن پھر مل گیا، نیک کام کرنے کی مہلت بڑھا دی گئی. 43. کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی وہ سفارشی ہیں. کہہ دیجئے ساری سفارش اللہ کے اختیار میں. آسمان و زمین میں اسی کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں. کافروں کی کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ قرآن کا ذکر اور قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں انہیں بالکل اچھی نہیں لگتی تھی. اور جب دنیا کی باتیں ہوتی تھیں، سرداری کی باتیں ہوتی تھیں، حملوں کی باتیں ہوتی تھیں، مال کی غنیمت کی باتیں ہوتی تھیں، تو وہ بڑا انجوائے کرتے تھے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارا انٹرسٹ کون سی باتوں میں. ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے تو کون سے ٹاپکس کو ہم پسند کرتے ہیں، کس قسم کے لوگوں کی کمپنی کو ہم انجوائے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کی کمپنی میں بڑا مزہ آتا ہے، فلاں گیدرنگ میں بڑا مزہ آتا ہے. ہر شخص کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. کسی کو فیشن ٹرینڈز پہ بات کرنے والی گروپس اچھے لگتے ہیں جہاں پہ ہر وقت فیشن کی بات ہوتی ہو. بہت کم لوگ ہیں جنہیں بکس سے ریلیٹڈ، لٹریچر سے ریلیٹڈ باتیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ بہت ہی کم ہیں جنہیں قرآن سے ریلیٹڈ باتیں اچھی لگتی ہیں. ہر طرح کے لوگوں کا ذوق ہے. وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا ورڈ شاکلہ، ہر انسان کا ایک شاکلہ ہے، ایک خول ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ خول چڑھتا جاتا ہے اور اس کے حساب سے اس کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہو جاتی. تو اسی طرح سے پھر اس کو باتیں پسند آتی ہیں. تو بہت کم لوگ ہیں جن کو جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو پسند آتا ہے، بلکہ ان کو دوسرے ٹاپکس اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کہیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. آج یہ باتیں لوگوں کو کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایسے کیوں کہہ دیا. آپ خود غور کریں کہ جو لوگ موویز دیکھنے کے عادی ہیں، 3 آورز کی موویز ہوتی ہیں نا، بعض 2 آورز کی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. ان کا بس نہیں چلتا کہ مووی ختم نہیں ہو ابھی، ایسا ان کا دل لگا ہوتا ہے. لیکن ابھی جیسے یہ 2 گھنٹے کی قرآن کی کلاس ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں 2 گھنٹے تک بیٹھ کے کون سن سکتا ہے، کیسے سن سکتے ہیں. کلاس میں جا کے کون بیٹھ کے ہاف ڈے کی کلاس لے سکتا ہے، 3 گھنٹے کی کلاس کون اتنی دور جائے بیٹھے سنے، کون یہ کر سکتا ہے. تو وہ اپنے دل سے پوچھیں کہ 3 گھنٹے کی مووی دیکھتے ہوئے دل کیوں نہیں گھبراتا. اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو وہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے. 48. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے بس مجھے تو یہ میرے علم کی بدولت دی گئی ہے. نہیں، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. کل ہی ہم نے پڑھا کہ انبیاء کو آزمایا گیا، ان سے فیصلے کرائے گئے، ان کے سامنے ڈیفیکلٹ کیس اسٹڈیز رکھی گئیں. داؤد علیہ السلام غلط فیصلہ کر بیٹھے، فوراً سمجھ گئے کہ میرا ٹیسٹ ہو رہا تھا، فوراً معافی مانگ لی. تو انسان کیا ہے، انسان کو اللہ نعمت دیتا ہے، اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. اور کیا ٹیسٹ ہوتا ہے
کہ اب وہ اس نعمت کا کریڈٹ کسے دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ہمیں پروجیکٹ مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں میں نے ایسی زبردست مارکیٹنگ کی تھی کہ آج مجھے یہ پروجیکٹ مل ہی گیا، بہت اچھا رزلٹ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسا سال بھر ہم نے پڑھائی کی تھی کہ یہ رزلٹ تو آنا ہی آنا تھا۔ ٹھیک ہے انسان کی محنت ہوتی ہے، لیکن اس محنت کے پیچھے ساری تیاری اللہ کی ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو کبھی کریڈٹ نہیں دے سکتا، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ ہمیشہ یہی بات کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجرہ کو بحرین بھیجا کہ جزیہ لے کر آئیں، ٹیکس ہوتا ہے جزیہ۔ ابو عبیدہ جزیہ کا مال لے کے جب واپس آئے تو اگلے دن ایک بات نوٹس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ صبح کی نماز میں معمول سے زیادہ رش ہے، یعنی جتنے لوگ روز مسجد میں فجر پڑھنے آتے تھے اس دن بہت زیادہ لوگ آئے۔ سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، لیکن آپ نے کوئی طنز نہیں کیا، بلکہ آپ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور خوشی کی امید رکھو، یعنی تم کو وہ مال جو آیا ہے جزیے کا وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک بات فرمائی، آپ نے کہا اللہ کی قسم مجھ کو تمہاری غریبی محتاجی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر تم پر یہ سامان یوں ہی فراوانی سے ملتا رہا جیسے اگلے لوگوں کو ملا، تو تم بھی پھر اسی دنیا کے پیچھے ایسے پڑ جاؤ گے جیسے وہ پڑ گئے تھے، اور یہ مال تمہیں آخرت سے اسی طرح غافل نہ کر دے جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو کر دیا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ یعنی یہ جو چیزیں نعمتوں کا ملنا ہوتا ہے اسی وقت سوچ لیں اللہ نے آج مجھے یہ پروجیکٹ دیا ہے، اچھا اللہ نے آج مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، آج میرے ہاتھ یہ مال آیا ہے، آج میرے پاس یہ آیا ہے، میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، یہ میری آزمائش ہے، اور کبھی یہ کریڈٹ نہ دیں یہ میری محنت سے آیا ہے، یہیں سے ٹیسٹ میں فیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ورس 50، تحقیق یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہوئے، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، چنانچہ انہیں ان کے عملوں کی سزا ملی، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں بھی ان کے عملوں کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفت۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کہاں ہے؟ ابھی، جب تک اللہ نے تمہیں ٹائم دے رکھا ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، روز صبح ہو جاتی ہے اور تم زندہ ہو کے بیٹھ جاتے ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ روز ویٹ کرتا ہے، وہ تمہیں روز ایک نیا دن اس لیے دیتا ہے آج توبہ کر لو، آج دیکھو تم نے کل کیا کیا گناہ کیے تھے، اینالائز کرو، جائزہ لو، اس کے بعد توبہ کرو، اور اللہ تمہیں ہر توبہ پہ معاف کر دے گا۔ اگر تم نے زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لی اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جبکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق، اللہ کی اطاعت میں کمی کی، اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا۔ یہی حسرتیں ہوں گی، یہی ریگریٹس ہوں گے، بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ جن کے پاس اعمال نہیں ہوں گے وہاں جا کے ان کے پاس صرف ریگریٹس، پچھتاوے ہوں گے۔ جن کے پاس اعمال ہوں گے ان کو کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا۔ او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین 57، یا وہ کہے اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا، یا وہ جس وقت عذاب دیکھے تو کہے کاش میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں محسنوں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا، اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور آپ روز قیامت انہیں دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ پھر سے بات جا رہی ہے جہاں سے سورہ شروع ہوئی تھی، اللہ پہ جنہوں نے جھوٹ باندھا، نبی کو کہا جا رہا ہے آپ کو ان کا انجام بتائیں کیا ہوگا۔ ان کے منہ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی گورے کیوں نہ رہے ہوں، ان کے منہ کالے ہوں گے۔
کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ متکبرین جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو چونٹی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور اندھیروں میں ہوں گے۔ جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ اندھیروں میں اٹھیں گے، اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ہر شخص کا انجام جو ہے وہ قبر سے اٹھتے ہی اس کی جو شیپ، اس کا فارم، جو بھی جس فارم میں وہ اٹھے گا، انسان کی فارم میں اٹھے گا، لیکن اس کے اعمال کے حساب سے اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پہ نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اگر اللہ ہی کے پاس سارے آسمان زمین کی چابیاں ہیں تو پھر اس چابی والے کو پکاریں جس کے پاس ساری چابیاں ہیں، اللہ کی ان آیات کو پڑھ کے پکاریں، اور اگر اللہ کی آیت کا انکار کیا تو بس پھر اللہ ان چابیوں سے وہ خزانے نہیں کھولے گا، ہمیں نہیں عطا کرے گا۔ کہہ دیجئے اے جاہلوں، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، وہ پاک ہے اس شرک سے بالاتر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہود کے جیوس کے اسکالرز میں سے ایک اسکالر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، ہم تورات میں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا قیامت کے دن، اسی طرح زمین کو ایک انگلی پہ، درختوں کو ایک انگلی پہ، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پہ، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پہ، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ ہنسنا اس اسکالر کی تصدیق تھا، کنفرم کرنے کو تھا کہ جو تمہاری تورات میں ہے وہی ہمارے قرآن میں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ایز اٹ از اسی طرح ہوگا قیامت کے دن۔ 68 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ یکایک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یعنی پہلے سور کے بعد ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دوسرے سور کے بعد سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بارے میں بھی بخاری کی حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نفخہ سور میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا دونوں سور کے بیچ میں یہ 40 کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ 40 دن ہیں کہ 40 مہینے ہیں کہ 40 سال، میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا سارا جسم مٹی میں گھل جاتا ہے، یعنی قبر میں جا کے کیا ہوتا ہے، ڈیکمپوز ہو جاتی ہے باڈی، تو سارا جسم مٹی میں گھل جاتا ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے سرے کے، یعنی جو ہماری اسپائنل کارڈ ہے اس کا ایک سرا ہے جو بچتا ہے، جو رائی کے دانے کے برابر ہے، اتنا چھوٹا حصہ بچتا ہے جو مسٹرڈ سیڈ کے برابر ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ ساری خلقت کو ترکیب دے کر اٹھا کھڑا کریں گے، یہاں سے دوبارہ سے پیدائش کا آغاز ہوگا۔ اور اسی طرح ہے کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکنے پر، پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جب سب ختم ہو جائیں گے تو جو فرشتے ہیں، اب جیسے اسرافیل علیہ السلام تو سور پھونک رہے ہیں، ملک الموت روح نکال رہے ہیں، تو پھر ملک الموت اور جبریل اور اسرافیل، یعنی سب ختم ہونے کے بعد پھر فرشتے بھی اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرتے جائیں گے، سب سے آخر میں اسرافیل علیہ السلام اپنی جان اللہ کے حوالے کریں گے، اور پھر کون ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، صرف وہ باقی رہیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور وہ دوبارہ سے سور پھونکیں گے، اور پھر اس کے بعد سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔
پھر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے اپنی قبر سے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا ایک پایا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے بھی تھے کہ نہیں ہوئے تھے، میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سور پہ بے ہوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ جائیں۔ تو اس طریقے سے قیامت قائم ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں ورس 69، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پلین سی روٹی کی طرح سے ایک شکل میں زمین کو پھر سے بنا دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ عملوں کی اعمال نامہ کتاب رکھی جائے گی، انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پھر اسکیلز آئیں گے، اعمال نامے آئیں گے، پھر وہ اعمال نامے دیکھ کے بھی لوگ جھوٹ بولیں گے تو انبیاء لائے جائیں گے، پھر گواہ وٹنسز آئیں گے، پھر ان لوگوں کے حق میں اور خلاف فیصلہ ہوگا، لیکن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہونے دیتا ہے، روکتا کیوں نہیں، اللہ مظلوم کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ بار بار قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے، جو بھی ہوگا اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ دنیا میں بھی کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے فساد برپا ہوتا ہے، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا اجر دے دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ یہاں ہے سورہ کا نام وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یعنی گروپس میں ان کی ڈویژن ہوگی، اور پھر وہ گروپس جو ہوں گے ان کے آگے آگے ان کا لیڈر ہوگا، اور اس کے بعد وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دربان کہیں گے، یعنی گروپس بنائے جائیں گے، فرشتے آئیں گے۔ یہاں پہ آتے ہیں سیق الذین کفروا، جیسے شیپرڈ جو ہوتا ہے اپنے فلاک کو ہانک ہانک کے آگے لے کے جاتا ہے، تو ایسے فرشتے ان گروپس کو کیا کریں گے؟ پکڑ پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے آئیں گے، کیونکہ جہنم کے پاس کون جانا چاہے گا؟ تو فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کے لائیں گے، جب قریب پہنچیں گے تو پھر دروازے کھلیں گے جہنم کے، اور جو وہاں کے سیکیورٹی گارڈز ہوں گے وہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ دیکھیں گے کہ ایک گروپ اس کے پیچھے، دوسرا اس کے پیچھے، گروپس گروپس گروپس، وہ پریشان ہو جائیں گے، اور وہ سیکیورٹی گارڈز کہیں گے، مالک نام ہے جو جہنم کے اوپر فرشتہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی 19 فرشتے ہیں، تو دربان کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم پہ تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یعنی حیران ہو جائیں گے فرشتے کہ یہ اتنی بڑی انسانیت جسے اللہ نے ہم سے اوپر درجہ دیا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کی میجورٹی کو دیکھو کہ سب جہنم کی طرف آئے چلے جا رہے ہیں، جنت کی طرف جانے والے کم ہیں، اور جس کو دیکھو جو گروپ ہے بس ادھر ہی آ رہا ہے۔ کتنا مشکل ہوگا مینج کرنا۔ ایئرپورٹ پہ کبھی فلائٹ مس ہوتی ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے، کتنی ساری فلائٹ اگر ایک ساتھ آ جاتی ہیں پاسپورٹ کنٹرول پہ، کیا حال ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں کے مینجمنٹ کے لوگ۔ تو یہ جو فرشتے ہوں گے یہ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے تو پورا انتظام کیا تھا، کتنی وارننگز بھیجی تھی، نبی بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھیں، ان کو سب کچھ پہلے سے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ دن آئے گا، اس دن ایسے اسکیل قائم ہوگا، اعمال نامہ رکھا جائے گا، حساب ہوگا، ساری وارننگز بتانے کے بعد پھر بھی میجورٹی ادھر ہی آ رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ یہ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے، یعنی جواب دیں گے جہنمی، کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، ہمیں ڈرایا جاتا تھا آخرت سے، لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ انہیں کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یعنی بس اللہ تعالیٰ اب اعلان کر دیں گے ان کے تھرو کہ جب بس اب اس میں انٹری ہے، اور یہ ہمیشہ کی انٹری ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے۔ جیسے معاملہ متکبرین کافروں کے ساتھ ہوا، اب وہ معاملہ جنتیوں کے ساتھ ہوگا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ان کو بھی ڈرائیو کر کے ہی لے جایا جائے گا، لیکن پیار سے۔ جنت کی طرف گروپس بنائے جائیں گے، الگ الگ گروپس ہوں گے نا لوگوں کے، کوئی کس طرح کا، کوئی روزے داروں کا۔ یعنی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اس سے متعلق، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے،
پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اسے باب ریان سے بلایا جائے گا، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان دروازوں میں سے کسی سے داخل ہوا اس کو اس بات کی ضرورت تو نہیں، یعنی ایک سے بھی داخل ہونا کافی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے؟ سوال دیکھیں صحابہ کے کتنے اسمارٹ ہوتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو تو یہ بات معلوم تھی کہ وہ ہر کام میں پہل کرتے تھے، نماز ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ایک ہی دروازے سے انٹری ہونی ہے تو کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھا، نبی پہ جھوٹ نہیں باندھا، صدیق کہلائے، سچ کو سچ کر دکھایا، سچ کو سچ مانا، ہر کام میں ریس کی، ہر کام میں نیکی کے پہل کی، تو اللہ نے انہیں یہ بشارت دلوا دی کہ تم انہی میں سے ہوگے جنہیں ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے دربان ان سے کہیں گے تم پہ سلام۔ ایک جہنم کے دربان حیران ہو رہے تھے سیکیورٹی گارڈ، یہاں پہ کیا ہوگا، انہیں خوشی خوشی ویلکم کیا جائے گا، سلام بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا تم پاکیزہ رہے، تم پاک رہے، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ان کی انٹری بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور وہ کہیں گے، یعنی جب انٹر ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے، الحمدللہ، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنہ۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، چنانچہ عمل کرنے والوں کا یہ اجر بہت اچھا ہے۔ یعنی ان کو دیکھتے ہی دروازے کھل جائیں گے۔ اکثر جو آٹومیٹک ڈورز ہوتے ہیں نا، وہ سینس کر لیتے ہیں ہمیں، اور جنت میں ہر جنتی کو پتا ہوگا، جیسے دنیا میں اپنے گھر کا ایڈریس بچے کو بھی پتا چل جاتا ہے نا، ایسے جنتی کو پتا ہوگا میرا گھر کہاں ہے، اور سیدھا اپنے گھر چلا جائے گا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے دیکھیں گے جبکہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ یہ تھی سورۃ الزمر۔ سورۃ المؤمن شروع کرتے ہیں۔ سورہ غافر بھی نام ہے اس سورہ کا، اور سورہ مومن بھی ہے۔ مومن بلیور کے اوپر ہے، مکی صورت ہے، ایمان کے اوپر بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں آپ دیکھیں گے کہ اب آئیں گی، ان کو کہا جاتا ہے حوامیم، اور حوامیم وہ ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد خود بخود انسان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں آخرت کا ذکر اتنی دفعہ کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، پھر اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، اس کا عقیدہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب ہے، خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑا فضل والا ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف غفور الرحیم ہے، تو یہاں اللہ نے ایک ہی آیت میں اپنی ساری صفات بتا دی۔ غافر الذنب، گناہ کو کیا کر دیتا ہے، غفارہ، کور کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، لیکن قابل التوب، توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن شدید العقاب، سخت قسم کی سزا دیتا ہے، سخت قسم کی سزا۔ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ اللہ کی آیات میں صرف کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ کافر جو اللہ کو الہ ہی نہیں مانتے، وہ اتنے مزے سے تجارتی قافلے لے لے کے جاتے ہیں، اتنی دولت کما رہے ہیں، سرداری ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ان پہ نہ کوئی عذاب آتا، نہ کوئی سزا ملتی۔ تو بار بار کہا گیا ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ جو انسان آج دنیا میں پھل پھول رہا ہے اور وہ گناہ کر رہا ہے اور مزے کر رہا ہے، کوئی یہ نہ کہے یہ دیکھو مجھ سے اچھی تو یہ ہے، دین پہ عمل بھی نہیں کرتی اور پھر بھی اچھے حال میں، اللہ ان کو کیوں نہیں کچھ کرتا، سزا کیوں نہیں آتی؟ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اصل سزا کا دار و مدار، ہر چیز کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔
ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں۔ انہوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو نیچا دکھائیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، دیکھو میری سزا کیسی تھی۔ یعنی آج تک کبھی ایسا نہیں ہو سکا کہ سارے پارٹیز مل گئی ہوں اسلام کے خلاف اور انہوں نے خوب انہیں نقصان پہنچایا اور اس کے بعد اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ کیا رہا ہے، زوال پذیر اسلام ہوتا ہے مسلمانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے، اس چراغ کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے، اور پھر سے حق کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں پر آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ یہ دوزخی ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کی، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ ہے اصل بات کہ کیا کر رہے ہیں یہ فرشتے جو ہیں، یہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ خود کتنے طاقتور اور قدرت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تو ان کے عرش کو جنہوں نے اٹھا رکھا ہے، ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملتی تھی تو آپ غیب کی چیزوں کو بیان کرتے تھے، تو یہ اجازت دی گئی کہ آپ بیان کریں، تب آپ نے بتایا کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ، یعنی ہمارے جو ایئر لوبز ہیں وہاں سے لے کے ہمارے شولڈر تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہے؟ 700 سال کی مسافت، 700 ایئرس تک اگر ہم اس کو ناپیں، میجر کریں، تو جتنے کلومیٹرز آئے گا وہ ڈسٹینس عرش اٹھائے ہوئے فرشتے کے کان سے لے کے شولڈر تک کا ڈسٹینس ہے۔ سوچیں وہ کتنے قوی فرشتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اچھی بات کیا ہے کہ وہ فرشتے کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، مومنین کے، مومن کے لیے، اسی لیے سورہ کا نام ہے مومن، یعنی وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، حمد کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں نا مومن کیا کر رہے ہیں۔ مومن سے غلطی ہو گئی، وہ فوراً توبہ کر رہا ہے، اب جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے دعا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے، دیکھیے تیری طرف پلٹ رہا ہے، اس کو احساس ہو گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں گناہ ہو اس کو جسٹیفائی نہیں کریں، جہاں غلطی ہو بلیم گیم شروع نہ کریں، مان لیں، بات ہی وہیں کہ وہیں ختم ہو جائے گی، چپ کر کے اپنی غلطی مانیں، توبہ کریں، فوراً اللہ سے معافی طلب کریں، تو وہ فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا، یعنی وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب، اور انہیں ان ابدی باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب وہ یہ بھی دعا کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ دوزخ سے بچا لے، وہ کہہ رہے ہیں انہیں جنتوں میں داخل کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں، ان کو بھی، یعنی پیچھے کی نسل کون سے ہو گئے؟ باپ دادا، ماں باپ، آگے کے میں کون آ گئے؟ بیویاں، بچے، سب کے لیے، یعنی ان کو بھی جنت میں جوائن کرا دیں ان کے ساتھ، بے شک تو ہر چیز پہ غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر خاندان میں، ہماری اولاد میں، بیویوں میں، شوہروں سے جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور باپ دادوں میں کوئی بھی اللہ کے نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنے والا بندہ ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے خاندان میں ایسے لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہی بات کہی گئی کہ اگر ان کے رشتہ دار بھی نیک ہوئے، جنت میں جانے کے لائق ہوئے، تو کیا ہوگا کہ شروع میں تو قیامت جب قائم ہوگی تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نہ باپ بیٹے کو، نہ ماں بیٹی کو، نہ بہن بھائی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اتنا خوف ہوگا۔ لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا،
جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں۔ تو اپنے اپنے درجے سب کو ملیں گے، اپنے اپنے فلورز۔ اب وہاں پہ جا کے خیال آئے گا، ارے میری فیملی تو میرے پاس ہی نہیں، میری تو بیٹی نہیں، میری بیوی نہیں، میرا باپ نہیں، میری ماں نہیں۔ تو اگر رشتہ دار بھی اچھے کام کرنے والے ہوئے اور وہ بھی جنت میں ہوئے، لیکن وہ کسی اور درجے پہ ہوئے اور ہم کسی اور پہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ری یونین کر دیں گے، ملا دیں گے۔ ایک کی نیکی کے بدلے میں اس پہ یہ رحم کریں گے کہ اس کی فیملی کو اس سے ملا دیں گے، تو وہ سب ایک ہی درجے میں ایک ہی فلور پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، عرش والے، کہ اے اللہ ان کے ساتھ تو ایسا کر، انہیں بھی بخش، انہیں دوزخ سے بھی بچا، انہیں جنت میں بھی ڈال، ان کی فیملی کو بھی جنت میں ملا دے۔ اور کہہ رہے ہیں اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو در حقیقت تو نے اس پہ رحم کیا، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کے کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے آپ پہ آ رہا ہو، اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ اب وہاں جا کے اگر کہیں کہ ہماری فیملی کو بھی اللہ ملا دے، وہ میرا فلاں بچہ جہنم میں چلا گیا اس کو بھی ملا دے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی، تو نے ہمیں 2 بار زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پھر کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ 2 بار موت کیا ہے؟ جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ہم عدم میں تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری موت آ گئی، تو 2 دفعہ ہم عدم میں چلے گئے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1 بار دنیا میں پیدا کیا، پھر آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا، تو 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں۔ فرمایا جائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کی توحید کا انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم اس شرک کو مان لیتے تھے۔ اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر ہے اور بہت بڑا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو، لہٰذا تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے اسے پکارو، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ مت پرواہ کرو کہ لوگ ناپسند کر رہے ہیں اس چیز کو، خالص اپنے آپ کو کر لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جس جگہ جاتے ہیں، جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ہمارا مذاق نہیں اڑائے، تو ہم ان کی طرح کی حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو ایک طرف اللہ کو خوش کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر دفعہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا۔ اللہ کہہ رہا خالص ہو جاؤ، چاہے کافر ناپسند کریں، تم اللہ کو پکارو خالص ہوگے، مت ڈرو ان سے۔ وہ بہت بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، یہاں پہ ایک اور نام قیامت کا آ رہا ہے، ملاقات کا دن، یوم الطلاق، یہ ہے تا، یہ تو نہیں ہے، طلاق نہیں ہے یہ۔ اس لیے قرآن میں جو لہن جلی ہے، وہ میجر جو غلطیاں ہم پڑھتے ہیں جن کو تجوید نہیں آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اسپیشلی اردو پڑھنے والے، کہ وہ جو اردو کے جو الفابیٹس ہیں، اردو کے جو حروف تہجی ہیں، وہ اس فونکس میں عربک کو قرآن کو پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، وہ تا اور تو میں فرق نہیں جانتے۔ تو اگر ابھی میں اس کو پڑھوں یوم الطلاق، تو سے پڑھوں تو یہ وہ والی طلاق ہو جائے گی، ڈیورس والی، لیکن یہ ہے تا، یوم الطلاق، اس کا مطلب ہے ملاقات کا دن۔ اس لیے مخارج کی چینجنگ سے الفاظ کی میننگ بدلتی ہے اور ہم گناہ گار ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے، پھر خود فرمائے گا صرف اللہ واحد قہار کی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو لا آتا ہے نا ہر جگہ، جس کے بعد ہمیشہ منصوب حالت میں اسم ہوتا ہے، تو یہ لا نفی جنس ہے، ایبسولوٹ نیگیشن کے لیے آتا ہے، لا الہ الا اللہ، ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا، ایبسولوٹ نیگیشن ہے، یہ نیگیٹ کر رہے ہیں ہم، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب جو بات میں ٹون سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، عربی کے لوگ، عربک پڑھنے والے صرف اس لا کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں یہ ٹون آئی، تو ٹرانسلیشن میں لکھا ہے آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
اور آپ انہیں قریب آنے والے قیامت کے دن سے ڈرائیں جبکہ غم سے بھرے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی کے جس کی بات مانی جائے۔ کیسا ہوگا وہ دن؟ کہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ آج دنیا میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کسی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، اچھا فلاں سے سفارش لگواتے ہیں، ماں باپ سے کہتے ہیں، بڑوں سے کہتے ہیں، یا ہیلپ کے لیے ہر کسی کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو آپشن ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا زیرو آپشنز، کوئی آپشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے منہ کو کلیجہ آ رہا ہوگا، دل اڑ کے منہ کے اندر لگا جا رہا ہوگا، خوف کی یہ حالت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں نہ دوستی ہوگی، نہ کوئی انٹرسیشن ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کافروں پہ ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مقداد بن اسود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے یعنی کریشن سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ ان سے 1 مائل، 1 میل کا ڈسٹینس پہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے اینکلز ٹخنوں تک ہوگا، ان میں سے کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے نیز گھٹنوں تک ہوگا، ان میں سے کسی کا پسینہ اس کی کمر بیک تک ہوگا، ان میں سے کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یعنی کلیجے منہ کو آ لگیں گے۔ یہ کانسیپٹ ہی ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہوتا کہ کوئی بھلا اپنے پسینے میں کیسے ڈوب سکتا ہے۔ لیکن پسینے کو اگر آپ کریں نا، اگر کوئی چیز ہو میجر، اگر آپ کو اس کو، جو لوگ بہت زیادہ ہیوی قسم کی ریگریسی ایکسرسائز کرتے ہیں پھر جب ان کو پسینہ آتا ہے وہ اس کو سٹور کر کے دیکھیں کتنے لیٹر بنتا ہے۔ یہ صرف ایکسرسائز سے جو باڈی میں ہیٹ حرارت پیدا ہوتی ہے اس سے پسینہ آتا ہے۔ لیکن اگر سورج کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو اس دنیا میں تو ہم ختم ہو جائیں، مر جائیں، لیکن اس وقت موت نہیں ہوگی نا۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ سورج جلاتا رہے گا، پسینہ آتا رہے گا آتا رہے گا، اور 50,000 سال کا وہ دن ہے قیامت کا۔ تو انسان اپنے پسینے میں ڈوبنا شروع ہو جائے گا، اور جس کا جیسا عمل ہوگا اتنا ہی وہ ڈوبے گا۔ ورس 19، وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ خیانت کرنے والی آنکھیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی انسان جو ہے وہ کیسے آنکھوں سے خیانت کرتا ہے۔ ایک ہم خیانت سمجھتے ہیں کسی کی چیز لی واپس نہیں کی، خیانت کر دی، ایک ہوتی ہے آنکھوں کی خیانت۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور کوئی عورت ایک بار گزری تو اس نے کیا کیا، اپنے لوگوں کے سامنے یہ شو کیا کہ وہ اس عورت کو نہیں دیکھ رہا، اور آنکھیں جھکا لی، اور جیسے ہی اس کو لگا کہ اب لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے اس نے پھر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ آنکھوں کی خیانت۔ اور جو سینے چھپاتے ہیں، سینے کیا چھپاتے ہیں؟ غیبتیں چھپاتے ہیں، بغض چھپاتے ہیں، حسد چھپاتے ہیں۔ اوپر سے ہم بڑا میٹھا بن بن کے بول رہے ہوتے ہیں، کسی کا فون آتا ہے اس کا نمبر دیکھتے ہیں موبائل پر، کہتے ہیں اف پھر اس مصیبت کی کال آ گئی، اور پھر جب فون اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں میں تو ابھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سینے جو چھپاتے ہیں۔ اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کے تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اب پھر سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے ریپیٹ ہوتا ہے، 23 ورس، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، چنانچہ انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال تو بالکل ہی ناکام تھی۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ یعنی ایک ٹیررسٹ بنا کے موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا فرعون نے کہ یہ شخص بہت شاطر ہے،
یہ تمہارا کلچر، تمہارا دین، تمہارے پوری کانسٹیٹیوشن ہے، تمہاری جو حکومتیں ہیں، تمہاری سرداری ہے، جیسے بنی اسرائیل کو تم نے سلیو بنا رکھا ہے، یہ شخص سب کو بدلنا چاہتا ہے، یہ زمین میں کرپشن پھیلانا چاہتا ہے، فساد پھیلانا چاہتا ہے، ٹیرر پھیلانا چاہتا ہے، تو لاؤ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ اب یہ ایک اتنی بڑی دھمکی تھی، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی ایک قتل غلطی سے کر کے بھاگ گئے تھے، اور پھر انہوں نے واپس آئے، پھر انہوں نے تانا بھی دیا اس بات کا، لیکن انہوں نے کہا میں نے وہ کام جو تھا غلطی سے کیا تھا اور میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، جان بوجھ کے میں نے وہ غلطی نہیں کی تھی۔ اور اس کے بعد وہ ڈر بھی رہے تھے آتے ہوئے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تمہیں فیس کرنا پڑے گا، تم کتنا بھی ڈرو جانا تمہیں فرعون کے ہی پاس ہے۔ اب ایک طرف وہ اتنے خوف کے بعد کہ اللہ سے کہا اے اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دے، اللہ نے بھائی کو بھی کر دیا۔ تو یہاں پر اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ تھریٹ سن رہے ہیں، ان کو منہ پہ وہ بول رہا ہے کہ ان کو ایک ٹیررسٹ بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انبیاء کے اوپر آزمائشیں آئیں، تو یہ دیکھیں یہ کیا آزمائش نہیں تھی؟ اللہ نہ کرے جو ایسا وقت کسی کی زندگی میں آئے۔ ایک ہوتا ہے خوف سے آزمائش، کہ ہم کسی کو اچھا کام بتائیں، کچھ کریں، اور وہ ہمیں تھریٹ کرے کہ میں تم کو اٹھوا لوں گی، میں تمہارا مرڈر کروا دوں گی، تو کیا حالت ہوگی؟ کیسی کیسی دھمکیاں لوگوں کو بعض دفعہ ملتی ہیں، کس خوف کی حالت میں، ذہنی پریشانی میں لوگ رہتے ہیں۔ تو انبیاء کو تو کتنی ایسی ملی دھمکی ہیں، تھریٹس، تو کیا ان کو ذہنی پریشانی نہیں ہوتی تھی؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کیا جواب دیا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَاب۔ موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ تم اپنے آپ کو رب بولتے رہو، لیکن جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، میں اس کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ اتنے کانفیڈینس سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں اس کی پناہ میں ہوں۔ اب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ ہم نے تمہیں پناہ دی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا توکل تھا اللہ کے اوپر، تو انہوں نے کہا میں اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس آیت کو یاد رکھیں، جب بھی کبھی کوئی تھریٹ ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی خوف ہو، عزت جانے کا ڈر ہو، جان کو خطرہ ہو، مال کو خطرہ ہو، کوئی آپ کے پیچھے پڑ جائے، اس آیت کو پڑھ لیں۔ انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ورس 27۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن، اب ایک اور سٹوری یہاں پہ آتی ہے، آل فرعون میں سے، یعنی فرعون کے ہی اپنے لوگوں میں سے ایک مرد مومن، ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اس وقت اس کو ہائٹ کر کے رکھا، فرعون کو نہیں پتا تھا کہ میرا ہی اپنا آدمی، وہ بھی محل کا کہتے ہیں کوئی خاص آدمی تھا، اور وہ اسلام لے آیا موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اب اس جگہ پہ آ کے جو اپنے ایمان کو اب تک چھپائے ہوئے تھا، ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ یا تو وہ ہائٹ کر رہا تھا، اور اب جب ڈکلیئر کرتا ہے تو پورے محل کے سامنے، سارے درباریوں، سارے کیبنٹ کے سامنے، فرعون کے سامنے اقرار کر دیتا ہے۔ اتنی ہمت اس میں آ گئی، کیوں آ گئی؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک نبی کو مرڈر کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اس کو ٹیرر پھیلانے کے ایلیگیشنز اس پہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ اس نبی کی خاطر وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا فرعون کے ڈر سے، اور وہ اتنی بولڈنس کے ساتھ آ کے اسپیچ کرتا ہے پورے پیلس میں، اور بولتا ہے ایک نبی کے فیور میں۔ تو یہ ہے کہ حکمت کے تحت بعض دفعہ انسان خاموش رہتا ہے، لیکن جب ایسی سچویشنز ہوں تو پھر ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، بولنا چاہیے۔ تو آل فرعون میں سے ایک مرد مومن، یہاں پہ بھی کہا گیا رجل مؤمن، اس کا نام نہیں آیا یہاں پہ، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پہ قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کے آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا کذاب ہو۔ ٹو دا پوائنٹ اس نے بات کی کہ یہ دیکھو اس نے تمہیں اپنی معجزے دکھا دیے، نشانیاں دکھا دی، تم اس بات پہ اس کو قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مطلب یہ کوئی بات ہے کسی کو قتل کرنے کی، کسی کو ٹیررسٹ کہنے کی؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو کیا ہوگا؟ تم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر تم صحیح ہو تم صحیح رہو گے، وہ جھوٹا ہے اس کے جھوٹ کا وبال اسی کو پڑ جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دفعہ مکے والوں نے آ کے آفرز دی تھی، عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا تھا
کہ جا کے ان کو آفرز دو۔ اس نے کہا آپ کی شادی ایک بڑے خاندان کی حسین و جمیل عورت سے کرا دیتے ہیں، آپ کو سرداری دے دیتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں، جو چاہیے آپ کہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی جنون لاحق ہو گیا علاج کرا دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا، اس کو قرآن پڑھ کے سنایا اور اس کے بعد وہ سنتے سنتے رونے لگا اور واپس گیا قریش کے پاس چپ چاپ، اور اس نے جا کے یہی بات کہی کہ اس شخص کو چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا عذاب اس کو خود ملے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، تم سارے اہل عرب کی کامیابی اسی میں ہے۔ تو اے میری قوم، یہ اب رجل المومن کہہ رہا ہے اس فرعون سے، اے میری قوم آج تمہاری ہی حکومت ہے جبکہ زمین میں تم غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پہ آ پڑا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں، اور میں بھلائی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ ایک طرف فرعون کا کانفیڈنس ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس۔ فرعون کو پتا ہے وہ رب نہیں ہے، فرعون کو پتا ہے وہ گائیڈ نہیں کر سکتا، لیکن وہ دنیا اور کرسی کی محبت میں صرف شو آف کر رہا ہے، اوور سمارٹ بنا ہوا ہے، اپنا جھوٹا کانفیڈنس شو کر کے کہہ رہا ہے میری بات مانو میں گائیڈ کروں گا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ریفرنس نہیں، دلیل نہیں، کوئی نالج نہیں، اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیونکہ صحیح گائیڈ تھے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے منہ میاں مٹھو تعریفیں نہیں کی، اور کہا اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم بلا شبہ مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں جیسے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اب اس نے پہلے ایک بات بتائی کہ دیکھو اگر تم صحیح ہو تو صحیح ہو، اور اگر موسیٰ غلط ہے تو اس کا وبال اسی پہ ہے۔ پہلے اس نے لاجک سے قائل کیا، پھر اس نے ڈرایا کہ پیچھے یاد کرو پاسٹ میں کتنی قومیں ہیں جن پہ عذاب اترے، جیسے قوم نوح کا حال ہوا، عاد اور سمود کا ہوا، ان کا ہوا جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم بے شک مجھے تم پر یوم التناد کے دن کا ڈر ہے۔ اب یہاں قیامت کا دوسرا نام آ رہا ہے، یوم التناد، ندا، پکارنے کو کہتے ہیں۔ اس دن ہر کوئی پکارے گا، جو شرک کرنے والے ہیں وہ معبودوں کو پکاریں گے، آراف پہ کھڑے ہوئے لوگ ادھر دیکھیں گے، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رجل مومن، فرعون کے لوگوں میں سے یہ شخص اسلام لایا ہے۔ آپ کو پتا ہے مصر میں پہلے فرعون سے پہلے یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی، تو اس وقت جو بنی اسرائیل تھے وہ یوسف علیہ السلام کی باتوں پہ شک کرتے تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اور بعد میں جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کی تعریفوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دی۔ تو اب یہ شخص وہی بات کہتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے، ہسٹری بھی پتا ہے، کہتا ہے بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کے آیا تھا، پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ کے نزدیک یہ رویہ اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ مطلب نہ تمہارے پاس کوئی لاجک ہے، نہ دلیل ہے، نہ کوئی کتاب ہے، اور تم بس شک کر رہے ہو۔ تو اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ بغیر ریفرنس کے لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بس جس نے جو کہہ دیا وہی کرنا شروع کر دیا، تو وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمان کے راستوں تک، پھر میں جھانک کے موسیٰ کے معبود کی طرف دیکھوں، اور بے شک میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال بس تباہ و برباد ہو کر رہی۔ یعنی ایک طرف وہ اسپیچ کر رہا ہے، اتنے لاجیکل پوائنٹس بتا رہا ہے، اور دوسری طرف فرعون کا تکبر کیا کر رہا ہے کہ اس کو اگنور کر رہا ہے۔ اب وہ حامان سے کہتا ہے لاؤ میرے لیے اونچی سی بلڈنگ بناؤ، میں اوپر چڑھ کے دیکھوں تو موسیٰ کا رب کون ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی بس تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ کتنی کام کی باتیں اس نے کر لی اپنی اسپیچ میں۔ جس نے کوئی برائی کی اسے بس اس کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔
اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ یہ سینس کوئی عقلمند انسان ہوگا جس کو یہ پتا ہو کہ اس کے دوست یا اس کی سوسائٹی اسے کس طرف بلا رہی ہے۔ اسے یہ پتا تھا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ آج ہمارے کتنے ایسے دوست ہیں، ایسے رشتہ دار ہیں، ایسی ہماری سوسائٹی ہے جب وہ ہمیں حرام کاموں کی طرف بلاتی ہے تو ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی اور ہم ڈر جاتے ہیں کہ نہیں، کیسے منع کریں، کس طرح میں اس کو منع کروں، او فلاں نے مجھے فلاں ایسی دعوت پہ بلا لیا، میں کیسے منع کروں، وہ فلاں نے مجھے نیاز بھیج دی، اب میں وہ کھانے سے کیسے منع کروں، وہ کنڈوں کی نیاز ہو گئی، کنڈوں پہ بلا لیا، کیسے منع کروں، وہ تو میری بہت اچھی دوست۔ تو یہ کیسے فرم جواب دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ تو یہی جواب ہم بھی تو دے سکتے ہیں نا، کہ جو چیز اوتھینٹک نہیں، جو رسم ثابت نہیں ہمارے نبی کے، صحابہ کے افعال سے، اعمال سے، قرآن سے، تو تم مجھے، ہم لوگوں کو اس طرف کیوں بلاتے ہو؟ جبکہ میں تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہوں جس کا میرے پاس ریفرنس ہے، دلیل موجود ہے، آیت قرآن کی، حدیث ہے صحیح۔ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے دوزخی ہیں۔ لہٰذا تم ان قریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو مکر کیا تھا، اللہ نے اس کی برائیوں سے اس ایماندار کو بچا لیا اور آل فرعون کو برے عذاب سے گھیر لیا۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک رجل المؤمن کا سورہ یاسین میں واقعہ سنایا کہ 3 رسول آنے کے بعد وہ شخص دور سے اپنی بستی سے آیا اور آ کے اس نے دعویٰ کیا اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ ایک وہ دعویٰ کا اسٹائل تھا۔ اب اللہ نے دوسری سٹوری بتائی، ایک رجل مومن، ایک عام کامن مومن آدمی، ایمان والا آدمی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، 2 پیغمبروں کی موجودگی میں دعویٰ کر رہا ہے، متکبروں کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالیں گے، لیکن اس کیس میں اللہ نے اسے بچا لیا۔ یہ ہے جس کو اللہ چاہے اسے زندہ رکھنا، چاہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس شخص کو تو بچا لیا جو اس خود فرعون کی اپنی پارٹی سے تھا، لیکن فرعون اور باقی سارے کے سارے جو غرق ہو گئے ان پہ کیا ہے، ان کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اب عذاب تو ابھی قائم ہی نہیں ہوا، قیامت تو ابھی آئی نہیں، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی قبر میں، برزخ کی زندگی میں وہ لوگ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس کا مطلب ہے قیامت کے دن جو سخت ترین عذاب ہے وہ الگ ہے، اور ابھی جو انہیں مل رہا ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ عذاب کیسے ہوگا، فرعون کی باڈی تو کائرو میوزیم میں رکھی ہوئی، تو یہی وہ باتیں ہیں جس پہ لوگ پھر بحثیں کرتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ فرعون کی باڈی کو تو سمندر میں رہی، نمک لگ گیا، اتنے عرصے سمندر نے اسے اٹھا کے ساحل پہ پھینک دیا، اس نمک کی لیئر سے کیا ہوا کہ اس کی باڈی ڈیکمپوز نہیں ہوئی، اللہ نے اسے عبرت بنایا، اس کو میوزیم میں آج تک وہ رکھا ہوا ہے۔ اور جبریل کہتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا غیب کو اور اس کو لگا کہ وہ غلط ہے اور اب اس نے اپنے بچنے کے لیے توبہ کرنی شروع کی، تو انہوں نے مٹی کیچڑ لے کے اس کے منہ میں ڈال دی کہ کہیں یہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال اس نوعیت کے تھے، اور آج بھی صبح شام ان کو قبر میں آگ دکھائی جاتی ہے، آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، آگ کا عذاب ان پہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یعنی مرتے انسان کی جو نیکسٹ لائف سٹیجز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، تو جو فرسٹ سٹیج آتی ہے وہ قبر کی سٹیج ہوتی ہے۔ اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کی ساری سٹیجز آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہاں نجات نہیں ملی تو بعد کی ساری سٹیجز اس سے بھی زیادہ دشوار، ٹف ہو جائیں گی۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھیں، جتنے سینز دیکھیں، قبر کا منظر ان میں سب سے زیادہ ہولناک ہے، سب سے زیادہ ہاریفائنگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے
تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہیں فالو کرتے تھے، تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹاؤ گے؟ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہم سب ہی آگ میں ہیں۔ بلا شبہ اللہ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ایک دن تو ہم سے کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ یعنی انسان اس بات تک کے لیے تیار ہو جائے گا کہ چلو صرف ایک ہی دن کو عذاب ہٹا دیں۔ قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، تو پھر فرشتے کہیں گے کیا تمہارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر نہیں آتے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کیوں نہیں؟ تو فرشتے کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی، کیونکہ اس دن کوئی دعا فائدہ ہی نہیں دے گی۔ بلا شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد دنیا میں اور آخرت میں صرف مومنوں کے لیے آئے گی۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، ان کے لیے لعنت ہوگی، ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے، لہٰذا اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے، اور شام کو اور صبح کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں صرف بڑائی ہے، وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، لہٰذا آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیے، بلا شبہ وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور برائی کرنے والے برابر نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بلا شبہ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ پھر سے لا آ گیا، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ہر ایبسولوٹ بات ہے کہ وہ قیامت یقیناً آئے گی، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کچھ تو مانتے ہی نہیں، اور جو مانتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ اور تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم سے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے، اور یہاں عبادت سے مراد ہے دعا، کیونکہ بہت ساری احادیث کا مفہوم ہے کہ دعا جو ہے وہ کیا ہے، وہ عبادت ہے، دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا اتنا پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ دعا مجھ سے کرتا ہے اس کو میرے وجود کے اوپر یقین ہے، وہ توحید کا قائل ہے کہ صرف میں ہی ہوں جو آنسر کر سکتا ہوں، صرف میں ہی ہوں جو دعاؤں کو سنتا ہوں اور دعاؤں کو قبول کر سکتا ہوں، وہ کہیں اور جا جا کے ماتھے نہیں ٹیک رہے، وہ میرے پاس آ رہے ہیں۔ تو اللہ کو بندے کی چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی دعا کرنا پسند ہے، کہ صحابہ کرام شو لیس باندھنے کے لیے بھی دعا اللہ سے کر لیتے تھے، اللہ کو یہ بھی پسند ہے، یعنی انسان یہ شو کرے کہ اللہ ہم محتاج ہیں، ہم نیڈی ہیں، ہم ہیلپ لیس ہیں، اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہماری ساری نیسیسٹیز، ہماری ساری ڈیزائرز سب تو پورا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دعا کو سنتے ہیں، اور دعا عبادت میں شامل ہے۔ دعا کے بہت سے مقامات ہیں، جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں، آب زمزم پیتے ہوئے دعا کرتے ہیں، بہت سے ایسے اعمال کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ابھی افطار کے وقت دعا کرتے ہیں، ایسے ٹائمنگز ہیں جس پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ساعت الاستجابات، یہ عصر سے مغرب کے بیچ میں ایک گھڑی جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تو دعا ایک عبادت ہے، اور اگر کوئی دعا نہیں کرتا تو اللہ کہتا ہے میں اسے جہنم میں ڈالوں گا، کیونکہ میرے بندے کو میرے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سنتا ہی نہیں، میں دیکھتا ہی نہیں، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو دعا سنتا ہی نہیں ہوں، وہ دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے میرے پاس آنے کے بجائے، یا مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ عنقریب رسوا ہو کے ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، دن کو دکھلانے والا روشن بنایا، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے
ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا، اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، بہت اچھی صورتیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری صورتیں اچھی بنائی ہیں، اس لیے کسی کی صورت کو بد صورت مت بولو۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے صورتیں بنائی ہیں، اور اللہ خود کہتا ہے کہ جو بھی صورتیں بنائی ہیں اچھی صورتیں بنائی ہیں۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اگر اچھی نہیں بنائی ہیں تو بنا کے دکھائے کوئی انسان۔ آج کتنے لوگ ہیں، ہم خواتین اسپیشلی، جو اپنی صورتیں خود بنا رہی ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں ہم کیا کیا چینجز نہیں کروا رہے، کیسے کیسے انجیکشنز ہیں، فلرز ہیں، بوٹاکس ہیں، امپلانٹس ہیں، کس کس طرح کی سرجریز ہیں، اور یہ سب کرانے والوں کے چہروں کو آپ دیکھیں، الگ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی پلاسٹر آف پیرس کا مٹیریل لے کے کوئی اسکیلیٹن یا کوئی فیس یا کوئی ماڈل بنا دیا گیا۔ ٹوٹل آرٹیفیشل چہرے ہو رہے ہیں آج ہم خواتین کے، ایسی سرجریز کرا کرا کے، اور ان کے سائیڈ افیکٹس کتنے ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم اپنی صورتیں خود بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو اللہ نے صورت بنائی ہے وہ ہمیں پسند نہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے صورت بنائی ہے احسن طریقے سے، جو سب سے بیسٹ ہے، لیکن ہمیں وہ بیسٹ طریقہ پسند نہیں آتا۔ ہم اپنی آئی بروز اس لیے بناتے ہیں کہ اگر نہیں بنائی تو ہم سے برا کوئی نہیں لگے گا، جبکہ جو ہمیں آئی بروز بنا کے دیے وہ کس نے دیے؟ اللہ نے دی، اور اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا سوٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں شیطان دماغ میں بٹھا دیتا ہے کہ اگر تم نے نہیں بنائی اور یہ ایکسٹرا بال رہ گئے، تم سے برا کوئی نہیں لگے گا۔ آزما کے دیکھ لیں کہ آپ اس کو نہیں بنائیں، چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو احسن صورت سے نوازیں گے۔ آپ کو یہ جو خوف ہے کہ آپ برے لگیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، لہٰذا تم اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی، اور مجھے یہ حکم دے دیا گیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ هو الذی خلقکم من تراب، پھر انسان کی تخلیق پہ بات آتی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تراب سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچو اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں۔ بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ ہر شخص ہر سبجیکٹ پڑھے، لیکن جہاں جہاں نشانیاں ہیں کم سے کم وہ چیز تو پڑھیں، غور تو کریں اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ جب ہم پڑھتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم دین کو تو پڑھتے نہیں، دنیا کو اتنا پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد مین میخیں نکالتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، قرآن کی یہ آیت صحیح نہیں لگتی، یہ حکم ٹھیک نہیں لگتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلایا اور ان تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو وہ ان قریب جان لیں گے۔ جو جو اس کتاب کی آج ویلیو نہیں کر رہا ہے، اسے ریجیکٹ کر رہا ہے، جسے یہ مشکل لگتی ہے، جسے لگتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے، اگر پڑھ لیا عمل کرنا پڑ جائے گا، تو وہ جان لیں کہ جب ان کی گردنوں میں طوق اور بیڑیاں ہوں گے جن میں جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کیونکہ تم زمین میں ناحق اتراتے پھرتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یاد رکھیں، بار بار متکبرین کے ہی بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن متکبرین کا انجام کیا ہوگا۔ اور رائی کے دانے کے برابر، مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی تکبر اگر دل میں ہے تو جنت میں انٹری امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ کے پاس اکثر آپ ایئرپورٹ پہ یا کسی بھی جگہ پہ سیکیورٹی سے اسکیننگ مشین سے گزرتے ہیں اس کے نیچے سے،
اور ٹو 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 ایک چھوٹی سی کامن سی ہلکی سی کوئی بھی میٹل یا کوئی چیز آپ کے سامان میں یا آپ کے جسم میں ایک پن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، بیپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ لگی ہوئی۔ اسی طرح وہاں پہ انٹری چیک ہوگی، اور اس انٹری چیک میں اگر مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی تکبر دل میں ہوا تو بیپ ہونا شروع ہو جائے گی اور انٹری رک جائے گی۔ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیں، کس چیز کا ہمیں زوم ہے؟ اگر حسن زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، صلاحیتیں زیادہ ہیں، وقت زیادہ ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس پہ بڑا مت سمجھیں، دوسروں کو حقیر مت سمجھیں۔ لہٰذا اے نبی آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، پھر اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی فوت کر دیں، بالآخر وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ 1,24,000 نبیوں کا ذکر نہیں آتا قرآن میں سب کا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس موقع پہ جھوٹے لوگوں نے خسارہ اٹھایا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پہ سواری کرو، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پہ سوار ہو کر اپنی اس حاجت کو پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور تم ان پر کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا پھر انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ، قوت اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے کہیں بڑھ کے تھے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا۔ کسی قوم کی نہ ٹیکنالوجی کام آئی، بڑے بڑے پیرامڈز بن گئے، بہت بڑی بڑی ان کی رائٹنگز پائی گئیں اہرام مصر میں، لیکن کیا کام آیا ان کو؟ فرعون نے اتنی ترقی کی، پورا جو نہری اس کا سسٹم تھا، ریورز بہتے تھے، اس کو ان پہ کمانڈ تھی، کس کام آئے؟ پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ جھوٹے علم پر اتراتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو دنیا کا علم بے شک حاصل کریں، اچھی چیز ہے، لیکن دنیا کا علم دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے۔ آخرت کا علم دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں ساتھ ساتھ بھی جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کے ایمان لانے نے کوئی نفع نہیں دیا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزرا، اور اس عذاب کے موقع پہ کافروں نے خسارہ اٹھایا۔ سورۃ المؤمن ختم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حامیم دوسری سورت ہے، سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ قرآن رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، جو بشارت دینے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ میجورٹی نے اس سے منہ موڑ لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ سننا بھی قرآن کا فائدہ مند ہے، جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، تفسیر سمجھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں، لیکن جس طرح تلاوت کرتے ہیں ایسے تلاوت سننے کا بھی فائدہ ہے، دلوں پہ اثر کرتی، کیونکہ اس کو سننے سے کافر بھاگتے تھے، اپنے بچوں عورتوں کو چھپا دیتے تھے کہ مت سننا جادو ہو جائے گا، اور یہاں کہا جا رہا ہے میجورٹی جو ہے وہ اس سے منہ موڑتی ہے۔ آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو نہایت ہی کنزرویٹو، بیکورڈ اور لو کلاس کا سمجھتے ہیں۔ آج اس وقت یونیورسٹیز کا ہماری حال چینج ہوا ہے الحمدللہ، کچھ عرصے پہلے تک یہ حال تھا کہ ہماری یونیورسٹیز میں اگر کسی کو گریڈ 12 میں اچھی پرسنٹیج نہیں آتی تھی تو کسی ڈپارٹمنٹ میں اچھے، اگر آرٹس اینڈ ہیومینٹیز میں جا رہے ہیں تو کسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا، اور اس کے بعد لو پرسنٹیج والے کہاں جاتے تھے؟ اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ، کہ چلو اب کہیں ایڈمیشن نہیں ہوا تو وہاں تو مل ہی جائے گا۔
جو بچے جیسے اگر معذور پیدا ہوئے یا دماغی طور پہ تھوڑے سے ایسے ہینڈی کیپ بچے پیدا ہوئے تو ماں باپ کہتے تھے اس کو مدرسے میں ڈال دیں گے، چلو دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم مدرسے میں جا کے کچھ تو پڑھ لے گا۔ مطلب ہم نے ایک بیچارگی والا اسلام اپنے اوپر طاری کر کے رکھا، جسے کچھ نہیں آتا۔ ٹیچرز اپلائی کریں گی کسی جگہ جاب کے لیے اسکول میں، ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، تو وہ کیا کہیں گی، اچھا ٹھیک ہے ہمیں اسلامیات کا ہی ٹیچر بنا دیں، یعنی کچھ نہیں پڑھا سکتے تو یہی پڑھا دیں گے۔ خود ہم نے اپنے اوپر ترس کھانے والا ماحول بنا دیا۔ قرآن پڑھانے والوں کو ہم ایسے سمجھتے ہیں وہ بیچاری تو قرآن پڑھاتی ہے، شاید اسی سے گزر بسر ہوتی ہے۔ ترس کھاتے ہیں، ہم ہمدردی شو کرتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتنے اسپیشل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں سے اتاری ہے، پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ ان کتابوں کا ہم کیسے مذاق اڑا سکتے ہیں؟ ہم انہیں اتنا لو لیول پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اس اسلام کے پڑھانے والے پڑھنے والوں کو تو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے، جو آج کے دور میں بھی یہ سب کر رہے ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم، اللہ نے کہا اکثر نے اس سے منہ موڑ لیا، تو وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ آج لوگ قرآن پڑھانے والوں کو ایسے ہی کہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھو، اپنا قرآن بار بار ہمیں مت سنایا کرو، ہمارے معاملوں میں اتنا مت بولا کرو، اپنے لیکچر اپنے پاس رکھو۔ کہہ دیجئے بس میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، لہٰذا اسی کی طرف یکسوئی فوکس ہو کے متوجہ رہو، اسی سے بخشش مانگو۔ اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھی، اس میں غذاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھا، یہ کام 4 دنوں میں ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک جواب ہوگی، وہ ہے نا کہ 6 دنوں میں یہ سب بنا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں دھواں تھا۔ آسمان کیا تھا؟ دخان تھا، گیسز تھیں۔ بیسیکلی جو ڈارک میٹر جو ہے اس میں یہ جو ہمارا میٹر ہے، اس وقت کیا تھا؟ یہ سب کچھ گیسز تھی۔ تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا اور اپنی اطاعت چاہے وہ مانے نہیں مانے، ان کو حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اللہ نے انہیں 2 روز میں 7 آسمان بنایا۔ اب یہ دن 2 روز 6 روز اللہ جانتا ہے کہ ان دنوں کی مدت اللہ کے یہاں کیا ہے، اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا۔ اس کا مطلب ہے جتنے 7 اسکائیز ہیں، ہر لیئر پہ، ہر اسکائی پہ ایک اسپیشل کام اللہ نے الہام کیا ہے۔ ہر اسکائی پہ دروازے ہیں، ہر اسکائی کے اپنے اپنے فرشتے سیکیورٹی پہ ہیں۔ اور ہم نے دنیا کے آسمان کو جو اوپر سے دیکھیں 7ویں آسمان سے، تو جو سب سے نیچے والا آسمان ہے وہ ہماری دنیا کا آسمان ہے، اس کو ستاروں سے زینت دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی گیلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، وہ سارے اس آسمان کے اوپر آتے ہیں، ہماری دنیا کے آسمان۔ اور پھر جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں تو پھر 7 آسمان اور عرش اور پھر اللہ تعالیٰ، اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک آسمانی عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک کے مانند ہوگی۔ جب رسول ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، لہٰذا جو کچھ دے کے تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو یقیناً اس کے منکر ہیں۔ پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے۔ قوم عاد کی بلڈ بہت اسٹرانگ تھی تو وہ ہر وقت قوت پہ اتراتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ چنانچہ ہم نے ان پر منحوس دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی، جیسے بڑے بڑے سائیکلون آتے ہیں ایسی طوفانی ہوا بھیجی، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ہی ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ ذلت اور رسوائی یہ تھی کہ اٹھا اٹھا کے ان کی باڈیز ہوا کے ساتھ پتھی جاتی تھی، درختوں سے ٹکراتی تھی، کریش ہو جاتی تھی، اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔
اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا، پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کی کڑک نے آ لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یعنی ان کے گروپس بنائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ تو وٹنسز میں انبیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اور ساتھ میں انسان کے باڈی پارٹس ہوں گے۔ جیسے کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے امپریشنز ہوا میں ویوز کی فارم میں ٹریول کر رہے ہیں اور وہ ایبزارب ہو رہے ہیں دیواروں میں، زمین میں، ہماری اسکن میں۔ تو یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کو دے دیں گے زبان۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، ان کی سکنز جب بولنے لگیں گی تو وہ حیران ہو کے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ یعنی سکن بولے گی اور انسان حیران ہو جائے گا کہ میری سکن میرے ہی خلاف۔ وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ، میری بلی مجھی کو میاؤں، تو وہ حیرت سے کہیں گے کہ سکن بول رہی ہے، اور ایک ایک سکن میں ہمارے کتنے اعمال ایبزارب ہو رہے ہوں گے۔ 1 اسکوائر انچ سکن کے اندر 4 یارڈز نرو فائبرز ہوتے ہیں، 600 کے پین سینسرز ہوتے ہیں۔ یہ پین سینسرز جب ختم ہو جائیں گے تو انسان آگ کی جلن محسوس نہیں کر پائے گا، تو اس لیے اللہ بار بار اسکن کو چینج کریں گے۔ 1300 نرو سیلز ہوتے ہیں، 9000 نرو اینڈنگز ہوتی ہیں، 36 ہیٹ سینسرز۔ مطلب یہ ہماری اسکن ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اس میں ایبزارب ہو رہے ہیں ہمارے اعمال، ہماری امپریشنز۔ اللہ کہتا ہے تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی تم نے تو یہ بات سوچی بھی نہیں تھی جب تم گناہ کرتے تھے کہ یہ تمہارے ہاتھ، پاؤں اور تمہاری اسکن تمہارے خلاف بولے گی، تمہاری تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، اور تم مزے سے یہ گناہ کرتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری اپنی باڈی سب کچھ ایبزارب کر رہی ہے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تمہارے بہت سے اعمال نہیں جانتا جو تم کرتے تھے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں ہلاک کیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کوئی معافی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ ورس 25، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے پیچھے کچھ برے ہم نشین مقرر کر دیے، یعنی ایسے کولیگز ان کو دے دیے، ہر وقت ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو کیسے تھے؟ برے تھے۔ تو انہوں نے ان کے اگلے پچھلے سارے اعمال خوشنما بنا کے انہیں دکھائے۔ مطلب یہ ہر وقت وہ جو ٹاکسک فرینڈز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اس کا دوست اگر کوئی برا کام کرتا ہے وہ اس کو خوب چڑھاتے ہیں، واہ زبردست، کوئی بری پوسٹ سوشل میڈیا پہ ڈالی وہ کہتے ہیں واہ، 10 لائکس بھیج دیتے ہیں۔ کوئی نہایت بے حیا قسم کی پکچر پوسٹ کی، وہ اس پہ کمنٹس ایک سے بڑھ کر ایک کمنٹس دیتے ہیں، خوش کرتے رہتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو، گناہوں میں بڑھاتے رہتے ہیں، ان کے اعمال انہیں اچھے بنا بنا کے دکھاتے ہیں۔ آخر کار ان پر بھی اللہ کے عذاب کی وہ بات پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پہ پوری ہو چکی، کہ بلا شبہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو، جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انصتو، چپ ہو جاؤ، خاموشی سے قرآن سنو، کیونکہ کافر جان بوجھ کے شور مچاتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو بدترین عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں۔ یہ ہوگا غصہ، یعنی انسان پھر وہاں جا کے خود بخود فیل کرے گا کہ اگر میں فلاں سوشل سرکل جوائن نہیں کرتی، اگر میں فلاں دوست نہیں بناتی، اگر میں اس لائف سٹائل کو نہیں بناتی، اگر میں حرام کام کرنے والے لوگوں سے کے انفلوئنس میں نہیں آتی تو آج یہ نہیں ہوتا۔ تو ان کا دل چاہے گا کہ پاؤں کے نیچے کچل کچل کے ماریں جن کو آج ہم فالو کرتے ہیں۔ چیک کر لیں اپنے سارے ایپس سوشل میڈیا کے، آج آپ کس کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کے فالوورز ہیں آپ؟
आपका ट्विटर चेक करें, इंस्टाग्राम चेक करें, फेसबुक देखें, किसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग। तो वो कहेंगे आज हम उन्हें अपने पांव तले रौंद डालें ताकि वो इंतहाई जलील ख्वार लोगों में से हों। बिलाशुबा आगे की आयत बहुत खूबसूरत आयत है, ये सूरह अल फुस्सिलत या हामीम सजदा की आयत नंबर 30। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरु बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। बिलाशुबा जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पे जम गए, उन पर फरिश्ते उतरते हैं, कहते हैं ना तुम डरो ना गम खाओ और उस जन्नत से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हम दुनियावी जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी रफीक हैं, और उसमें तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारे जी चाहेंगे, और उसमें तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम मांगोगे। इतनी खूबसूरत ये आयत है कि फरिश्ते हम तो समझते थे कि अंबिया पे उतरते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं ततनज़्ज़लु, फरिश्ते उतरते हैं। बाब तफाउल है कि यानी लिटरली वो खुद उतरते हैं। किस पे उतरते हैं? हम इंसानों पे उतरते हैं, नेक इंसानों पे उतरते हैं जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। वो किसी इंसान पे भरोसा नहीं करते, वो किसी के ऊपर इतना एतमाद नहीं करते कि फलां से मेरा ये काम हो जाएगा, फलां कांटेक्ट फलां काम करा देगा। वो सिर्फ कहते हैं अल्लाह रब है। कोई मुश्किल आती है वो कहते हैं अल्लाह बचा लेगा, कोई प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, होगा कोई मसला, अल्लाह ने टेस्ट किया है इसीलिए मुसीबत आई है। हर चीज को अल्लाह से रिलेट कर देते हैं। नेक काम करते हैं, कोई दुनिया वाला सिला नहीं देता, वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा रब अल्लाह है, ये नहीं दे रहे, जीरो एक्सपेक्टेशन, अल्लाह दे देगा। जम के रहते हैं अपने दीन पे, तो उन पे फरिश्ते उतरते हैं। जब पहली दफा ये आयत मैंने पढ़ी थी, जब कुरान समझ के पढ़ा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास में, बल्कि आज हमारे इस मीटिंग रूम में भी होंगी समीना खालिद, बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। उन्होंने इस आयत को कैलीग्राफी करके हमको दिया था, अपने कोलीग्स को, आज भी मैंने संभाल के रखी हुई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सदका जारिया बनाए उनके लिए। तो इतनी खूबसूरत ये आयत है। और कैसे, अब इसका मतलब ये नहीं समझे कि फरिश्ते जैसे जिब्रील आते थे तो ऐसे हमारे सामने फरिश्ते आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब वो फरिश्ते इस तरीके से आते हैं कि वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन अचानक हमारा वो काम हो जाता है। एक खुद ब खुद ज़हन में कोई ख़्याल आ जाता है, हम सोच रहे थे और वो ख़्याल आ जाता है और वो काम हो जाता है। कोई शख़्स ऐसा आता है जिसके बारे में हमें ना जान ना पहचान, और वो आके हमारा काम करके चला जाता है और हम कहते हैं ये कैसे हो गया? जब दिल सख्त परेशान, एंजाइटी, गम की हालत में होता है और खुद ब खुद अचानक सकीनत उतरने लगती है और हम कहते हैं वाक़ई आज मैं बहुत नॉर्मल फ़ील कर रही हूँ। तो ये फरिश्ते होते हैं। मैं आपके साथ एक छोटी-सी अपनी खुद की पर्सनल एक बात शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ आई थिंक लास्ट ईयर की बात है कि मेरी मेरी बेटी स्कूल में है और उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक समर प्रोग्राम की ऑफ़र आई 2 वीक्स के लिए। मेडिसिन का एक प्रोग्राम था और उसको स्कॉलरशिप के साथ ऑफ़र आई। तो उसके भेजने के लिए हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया यूके का। तो जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए तैयारी की तो देखा कि पासपोर्ट गायब। पूरी फैमिली के पासपोर्ट्स गायब। और अब यही परेशानी थी कि वो अपने उस स्कूल टीचर्स का सबका हमारे पास लेटर्स आ रहे थे, क्योंकि वो अपने स्कूल से वो अकेली सिलेक्ट हुई थी और जा रही थी। तो अब एक तरफ से सब हो रहा और हम पासपोर्ट ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है पासपोर्ट्स। फिर बहुत दुआएं की अल्लाह से, एक दिन तहज्जुद में अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इस मुश्किल को आसान कर दे। तो मेरे हस्बैंड को एक ख्वाब नजर आया और उन्होंने ये देखा, मतलब मुझे गूज बम्स आने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाकई अल्लाह ताला ऐसे अपने बंदों की मदद करता है। ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि उनको किसी ने आके ये बात कही कि तुम्हारे पासपोर्ट फलां कबर्ड खोलो, उसकी ये वाली ड्रॉर खोलो और इस ड्रॉर के पीछे की तरफ तुम लोगों के पासपोर्ट्स गिर गए, वहां से मिल जाएंगे। और सब कुछ ख्वाब में हुआ है। और ख्वाब के बाद यकीन करें, जब वो सुबह उठे हैं और उठ के उन्होंने वो कबर्ड खोली, वो ड्रॉर खोली, उसी जगह पीछे सारे पासपोर्ट मिल गए। सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कह रही कि हम कोई बहुत नेक इंसान है, हम तो अल्लाह ताला के सख्त गुनाहगार बंदे हैं, सिर्फ और सिर्फ दीन के तालिब इल्म हैं, लेकिन इस आयत पे ईमान मजबूत हो गया। अल्लाह ताला ऐसे ईमान को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं
کہ واقعی فرشتے آ کے مدد کرتے ہیں، رات کو فرشتے ہمارے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں، ہم آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں اللہ کو بس مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں، جم جائیں اپنے دین پہ، اور بس کہیں میرا رب اللہ ہے، میری ہر مشکل میں ہر چیز میں اس کو پکاریں۔ تو یہ فرشتے ایسے پھر آ کے تسلیاں دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور آخرت میں بھی ساتھ دیں گے۔ مسند احمد کی حدیث سے دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں، دو فلیگز ہوتے ہیں، ایک فلیگ فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا والے عمل کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا فلیگ لے کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور گھر لوٹنے تک فرشتے کے فلیگ کے نیچے ہوتا ہے، وہ امان میں ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی والے عمل کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو شیطان اپنا فلیگ لے کے اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوتا ہے، اور وہ گھر واپس آنے تک شیطان کے فلیگ کے نیچے رہتا ہے۔ تو یاد کر لیں، ہر دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں حکم ہے نا کہ ہم دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں، تو اس وقت یہ بھی سوچ لیں کہ میں کیا کام کرنے جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں۔ فرشتے ایسے ہمارے ساتھ ہیں اور شیطان بھی۔ ورس 31 کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی رفیق ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ غفور اور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب بات ہو رہی ہے دعویٰ کی، کیونکہ اوپر کہا کہ وہ لوگ جو جم جاتے ہیں، اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہیں، فرشتوں کا انہیں ساتھ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب وہ لوگوں کو بھی اس نیک کام کی طرف بلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اس سے بیسٹ، اس سے احسن کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی طرف بلائے، ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، یہ نہیں کہ صرف بلاتا رہے اور خود برے عمل کرے۔ اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، اننی من المسلمین۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو آسان ہو۔ تو اب جو شخص بیسٹ ہے، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کی پرسنالٹی بیسٹ ہونی چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ بیسٹ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے شخص کو تو پھر بہت سے لوگ کیا کریں گے، اس کو بہت برا بھلا کہیں گے، کیونکہ وہ حق کی طرف بلا رہا ہے۔ لوگوں کو اپنی گناہ اور اپنے گلٹس، اپنی غلطیاں جب وہ نظر آئیں گی اور وہ دکھائے گا انہیں آئینہ، تو وہ کیا کریں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ یہ شخص تو تمہارے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اس پہ الزامات لگیں گے، تو پھر وہ کیا کرے، تو اس کے لیے ہے ادفع باللتی ہی احسن، وہ اس برائی کو بیسٹ طریقے سے دور کرے، یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ دیکھیں گے یہ یکایک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست۔ اب یہ بیسٹ معاملہ ہے، ہر عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کر دے جو اسے ستا، جو اس کو برا بھلا کہہ رہا ہو، اس پہ تہمتیں لگا رہا ہو، اس کی الزام کشی کر رہا ہو، اس کی کردار کشی کر رہا ہو، یہ سب کچھ کے باوجود کوئی معاف کر دے، یہ بیسٹ محسن ہی کر سکتا ہے، احسان ہے، ایکسلنس کا لیول ہے۔ اور اللہ خود یہ بات کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ عادت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر چیز بیسٹ ہو جائے، بس سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ہمیں بھی احسان کے لیول پہ جانا پڑے گا، ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو بیسٹ بنانا پڑے گا، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ اس کے معاملے میں اگر کوئی مثال ملتی ہے تو ان کی ملتی ہے امام حنبل کی، کہ امام حنبل جو تھے وہ ہمیشہ سے لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، اور کیسے معاف کرتے تھے کہ امام حنبل جو تھے ان کے اوپر سب سے زیادہ جو آزمائش آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا جو اس وقت کی حکومتوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ شخص جو ہے وہ دین کو خراب کر رہا ہے، تو ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو کوڑے لگائے گئے، گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے شہر میں پھرایا گیا، اپنے وقت کے سب سے بڑے امام اور محدث کو
خیر اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ توکل دیتا ہے، یہ سب فتنے سے وہ گزرے، سب کچھ ہوا، کئی سال کے بعد یہ فتنہ ختم ہوا اور وہ رہا ہو گئے، ریلیز ہو گئے، گھر آ گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جتنے لوگوں نے انہیں ستایا تھا ان سب کو یہ پتا چل گیا، احساس ہو گیا کہ وہ غلط تھے اور امام احمد بن حنبل جو تھے وہ صحیح تھے۔ پھر انہوں نے آ کے ان سے معافی مانگنی شروع کی، وہ جو جیلر تھے، وہ جو کوڑے لگاتے تھے، ہر روز ان کے گھر میں لوگ چلے آتے تھے رو رو کے اور ان سے فریادیں کرتے تھے کہ ہم غلط تھے، ہمیں معاف کر دیں۔ اور امام احمد بن حنبل سب کو معاف کر دیتے تھے، جو آتا تھا اس کو معاف کر دیتے تھے۔ تو ایک دن ان کے بیٹے صالح نے پوچھا کہ آپ کیوں ان لوگوں کو معاف کر رہے ہیں؟ آپ کی سکن دیکھیں، آپ کی پیچھے جسم کا حال دیکھیں، انہوں نے آپ کو کیسی کیسی وربل ابیوز کیا، فزیکل ابیوز کیا، اور آپ ہر ایک کو معاف کرتے رہتے۔ تو امام حنبل نے کہا کہ میں صرف اس لیے معاف کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے، اور قیامت کے دن ایک وقت ہوگا جب ساری انسانیت اللہ کے آگے، ابھی آپ کو آئے گی صورت، وہ آیت آئے گی جب آپ یہ پڑھیں گے، کہ سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا صرف وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، ان کا اجر میرے ذمے ہے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے صرف اللہ کے لیے دنیا میں سب کو معاف کر دیا تھا، سب زمین پہ جھکے رہیں گے، صرف وہ اسپیشل لوگ کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذمے، اللہ کا اجر کیا ہے؟ اللہ کہے گا ان کی کوئی حساب کتاب کے لیے ان کو روکا نہیں جائے گا، یہ بالکل وداؤٹ ٹکٹ، وداؤٹ کسی چیز کے، وہ جو ہوتا ہے نا ہمیں ہر جگہ جا کے ٹکٹ دکھانا پڑتا ہے، وہ وی آئی پی لائن سے بس بغیر حساب کتاب کے گزر جائیں گے۔ تو صرف اس لیے امام حنبل سب کو معاف کر دیتے تھے، اور جو معاف کرتے تھے تو وہ لوگ ان کے جو دشمن تھے وہ دوست بن جاتے تھے۔ تو یہی بات یہاں کہی، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے، اب شیطان تو ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دے گا، وہ کہے گا تم تو بہت ہی بے وقوف ہو، دنیا تمہیں کھا جائے گی اگر تم ایسے معاف کرتے رہے۔ تو آگے اللہ نے کہا اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو پرواہ نہیں، کیونکہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی رات دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو خشک دبا ہوا دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پہ پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے، پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ بلا شبہ وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ خوب قادر ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھا پن کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہتے۔ کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے گا؟ تم جو چاہو عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے بے شک خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ذکر قرآن کو نہیں مانا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ حالانکہ بلا شبہ یہ ایک بہت بلند مرتبہ کتاب ہے، باطل اس کے پاس پھٹک نہیں سکتا، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ بڑی حکمت والی اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے، دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اسے عجمی زبان سے قرآن بنا کے بھیجتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں عربی میں کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں۔ کیا یہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ان کے حق میں اندھا ہے۔ جو لوگ حق بات نہیں سنتے گویا وہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہوں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ بلا شبہ وہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 25واں پارہ، کیونکہ سورہ اسی طرح ٹاپک بھی ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا سا لے لیتے ہیں آگے کا بھی۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے آنے کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ جس دن وہ انہیں پکارے گا میری شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شرک کا گواہ نہیں۔ ان سے وہ گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔
انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انتہائی مایوس اور سخت نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اتنی لمبی لمبی دعائیں، وظیفے، سب کچھ کر لیتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں بھلائی پانے کے لیے، لیکن جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا کام، دعا نہیں پوری ہو رہی، اب تک کیوں نہیں ہوئی، میں نے تو یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا، تو اتنی جلدی مایوس ہو جاتا ہے، اتنی جلدی نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اور جو تکلیف اسے پہنچی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہتا ہے یہ تو میرے لیے ہے، میں نہیں سمجھتا قیامت آنے والی ہے، اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہوگی۔ وہ سمجھتا ہے دیکھو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں، میری تو دعائیں بھی سن لی جاتی ہیں، دنیا میں بھی اللہ دے رہا ہے، میں تو بچ ہی جاؤں گا۔ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے۔ چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عادتیں جانتے ہیں۔ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ اے انسان تو میرے ساتھ یہ کرتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا، پھر بھی دعا سن لیتا ہے، پھر بھی دے دیتا ہے، کافر کو بھی دے دیتا ہے اگر وہ مانگتا ہے دنیا کی چیز۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسے کرے کہ ہمارے در پہ آئے اور خوب ہم سے ریکویسٹ کرے، ہم اس کا کام کر دیں، بعد میں وہ ہمیں بھول جائے، پھر ایک سال بعد پھر آئے تو ہم کہیں گے تم نے تو پکڑ کے پلٹ کے خبر نہیں لی، اب پھر آ گئے، جاؤ میں تو نہیں مدد کرتی۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ انسان ایسے ہی کرتا ہے، خوب لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر جیسے ہی مشکل آتی ہے پھر واپس بھاگا بھاگا آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان کو دیتے ہیں، سنتے ہیں، یہ ہے اس کی دنیا کی رحمت۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کر دو تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو حق کی مخالفت میں دور چلا جائے۔ جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے۔ تو دیکھیں وہی نشانیاں تو اللہ روز دکھا رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، انسان کی ذات میں نشانیاں، تخلیق میں نشانیاں، کائنات میں نشانیاں، قرآن کی آیات نشانیاں۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ خبردار بے شک وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، یعنی اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی ڈاؤٹ فل ہیں کہ قیامت واقعی آئے گی، آخرت واقعی ہوگی، قبر کا عذاب سچ مچ ہوگا، اللہ واقعی جہنم میں ڈال دیں گے، مسلمان سچ مچ جل جائیں گے۔ خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔